बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, फ़ौज को ख़तरनाक नताइज से डराया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये अनासर फ़ौज को संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें सरे फहरिस्त बिंदियाल एंड कंपनी की पसपाई है, जो पाकिस्तान के लिए एक मुबारक अमल है। और अब ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पसपाई का अमल जो है वो मुकम्मल होने को है। और ये अंदेशा कि हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जब निगरान हुकूमत आएगी तो बिंदियाल साहब और उनकी कंपनी कोई शरारत करेगी, तो वो नाज़रीन अब दायरा इम्कान से वो बात खारिज हो गई है और उसकी भी कुछ वजूहात हैं। नाज़रीन, तीसरी तरफ इमरान ख़ान के लिए दो नई सख्त किस्म की मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और जैसा कि पहले भी पता था कि ये 190 मिलियन पाउंड के फ्रॉड में इमरान ख़ान की जान बचनी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो आज़म ख़ान साहब ने इस केस में भी गवाही दे दी है और वही बात की है जो असल बात है, वो भी अर्ज़ करता हूँ। तो और इसके साथ ही है कि आज़म ख़ान साहब ने अभी कुछ मज़ीद गवाहियाँ भी देनी है जिनका ताल्लुक़ कुछ और ऐसे नागुफ्तनी मामलात से भी है जिनका तज़किरा सोशल मीडिया पर तो होता रहता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़ाहिर है उन चीज़ों का तज़किरा नहीं हो सकता। और साथ ही ये भी कि इमरान ख़ान को सख्त यकीनी किस्म का एक गुमान हो गया है कि बुशरा बीबी उसके ख़िलाफ़ दगा दे जाएगी। और ये अंदेशा भी बुनियाद नहीं है, बल्कि इमरान ख़ान को उन राब्तों की रिपोर्ट पहुंच गई है जिनका ज़िक्र हमने तकरीबन 6, 7, 8 दिन पहले किया था कि इसने ऊपर राब्ता किया और कहा है कि मैं कुछ अर्ज़ मरूज़ात करना चाहती हूँ, मुझे मौका दिया जाए, लेकिन उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। तो दूसरी मुश्किल इमरान ख़ान के लिए वो जो JI की रिपोर्ट है वो बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। JIT की रिपोर्ट में इमरान ख़ान को वाज़े तौर पर कसूरवार करार दे दिया गया, अगरचे दहशतगर्दी की अदालत ने उसकी तमाम मुकदमात में ज़मानत ले ली है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मसला पेश किया गया तो जस्टिस साहबा ने ना सिर्फ ये कि पुराना हुक्मनामा हाई कोर्ट का वापस ले लिया कि इमरान ख़ान को किसी नए मुकदमे में नामज़द किया जाए, ना ही उसे गिरफ़्तार किया जाए, वो जो इशू था वो वापस ले लिया। और इस JI की रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि मुल्ज़म ने ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी थी JIT कमेटी को, और ये भी कहा था कि तुम लोग नज़र भी नहीं आओगे। ज़ाहिर है ये फ़िक्रा जो है ये नफ्सियाती कैफियत का मज़हर है। किसी को जो अगर कोई शख्स ये धमकी दे कि तुम नज़र भी नहीं आओगे, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही कमज़ोर फुटिंग पर खड़ा है और वहाँ से एक गिदर भभकी लगाने की कोशिश कर रहा है जब उसे ये नज़र आ जाए कि मुझे तो फांसने का जो मनसूबा है वो फूल प्रूफ हद तक मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन, फ़ौज को क्यों डराया जा रहा, आपने ये सारी चीज़ तो देख ली कि फरवरी मार्च तक इंतखाबात को ले जाने के लिए जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो अब थोड़े कदरे ज़्यादा रोशन हो गए हैं। यानी अब फरवरी मार्च तक इंतखाबात के जाने का इम्कान पहले के मुकाबले में बढ़ गया है, अगरचे यकीन से अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ लॉबीज़ जिनके ताल्लुकात हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट में भी ज़ाहिर है कई मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग और अनासर मौजूद होते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जनरल फैज़ की बाक़ियात अब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गिनती में सरगर्म है। जिन लाबियों को मैं ज़िक्र कर रहा हूँ इनका ताल्लुक़ फैज़ की ग्रुप से होना या फैज़ की बाक़ियात से होना ज़रूरी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके डांडे या नाते मौजूद हैं और वो फ़ौज को डरा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कराया गया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। भी पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो जाएगा? दुनिया में कभी कभी इलेक्शन कराने से कोई मुल्क बर्बाद हुआ है? पाकिस्तान अगर टूटा था तो वो इलेक्शन कराने से नहीं टूटा था, बल्कि इलेक्शन कराने के बाद उसके नताइज को तस्लीम ना करने की वजह से टूटा था। ये एक बहुत लंबी बहस है, किसने क्या किरदार अदा किया, किसने क्या गलती की, किसने क्या साजिश की, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बुनियादी नुक्ता उसका यही है कि अगर इंतखाबात के नताइज तस्लीम कर लिए जाते और शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत दे दी जाती तो मुल्क ने टूटने से बच जाना था।
زیادہ سے زیادہ یہ ہونا تھا کہ پاکستان ایک فیڈریشن کی بجائے ایک کنفیڈریشن کی شکل اختیار کر جاتا۔ کنفیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام کمپوننٹ جو ہیں پراونسز کہہ لیں، یونٹ کہہ لیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ خود مختار ہو جاتے ہیں، اور وفاق کے پاس چند ہی دائرے دفاع، خارجہ امور، مالیاتی امور، یہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر ہم پھر نکل پڑیں تو اس کی طرف سے واپس آتے ہیں۔ تو یہ لابیاں جو اندیشے فوج تک پہنچا رہی ہیں، اعلیٰ عسکری قیادت تک پہنچا رہی ہیں، وہ اندیشے کیا ہیں، ان اندیشوں کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت سے خود عسکری قیادت ہم لوگوں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہے۔ اندیشے یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر عمران خان الیکشن ہار گیا تو وہ نتیجہ مانے گا نہیں، اور اگر وہ جیت گیا تو وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ وہ ایک کلیشے ٹائپ فکرہ ہے جو ہم سال بھر سے سن رہے ہیں کہ اس مرتبہ عمران خان اگر آ گیا تو اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا، اور اگر وہ انتخابات ہار گیا تو نتیجہ نہیں مانے گا اور پھر وہ بہت کچھ اکھاڑ لے گا۔ کیا اکھاڑ لے گا بھائی؟ اچھا، ان اندیشوں کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو رپورٹیں انہوں نے ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ ہے ان معاملات میں چوکنے، اور ان کے چوکنے پن کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر روز ڈے ٹو ڈے کی صورتحال کو مانیٹر کریں، وائبس کو دیکھیں، اور جو بھی انڈر گراؤنڈ کرنٹس ہیں یا برسر زمین حقائق ہیں ان کو پوری طرح نظر میں رکھ کر اپنا خاکہ مرتب کریں۔ تو ان کی جو رپورٹیں ہیں ناظرین، جو ظاہر ہے چھن کر چلنی سے چھن کر نیچے تک آ جاتی ہیں، ہم لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں، ان کے 2-3 نکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران کو سزائے قید بھی ہو چکی ہوگی، اور وہ نااہل بھی ہو چکا ہوگا، جس کے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کی کارروائی بڑھ گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ اور دوسرا یہ اعظم خان نے جو بیان دیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے، اس بیان میں بھی اعظم خان نے یہ کہا ہے کہ بند لفافہ شہزاد اکبر لے کر آیا، اور عمران خان نے کیبنٹ کو کہا کہ بس آگے آئے تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی منظوری دے دیں۔ تو کیبنٹ نے منظوری دے دی، گویا کہ اس جرم میں مجرم اعلیٰ عمران خان ہے، اور مجرم اعلیٰ سے جو ایک درجے کم مجرم ہے وہ ہے شہزاد اکبر قادیانی، اور باقی کیبنٹ جو ہے وہ اس میں اس حد تک قصوروار ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی، لیکن یہ مجرم 2 ہی ہیں، اور یہ چیز ثابت ہو گئی ہے۔ اب اس میں سے عمران خان کا بچنے کا امکان پہلے کم تھا، اب ہے ہی نہیں۔ اور تیسرا وہ جو یہ 9 مئی کے واقعات میں جو براہ راست ملوث ہے، اس میں اسے لاہور کے کیس میں الگ سزا ہونی ہے، فیصل آباد کے کیس میں الگ سزا ہونی ہے، پنڈی کے کیس میں الگ سزا ہونی ہے۔ لاہور کا کیس تو خاصا آگے بڑھ گیا ہے کہ جس میں GIT نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ عمران خان اس کیس میں قصوروار ہے۔ اس موقع پر جو اس نے دلچسپ دھمکی دی وہ یہ تھی کہ عمران خان نے کہا کہ میری حکومت آنے والی ہے جس کے بعد تمہاری GIT کے ممبران نظر نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب کہ ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دے گا، مار دے گا، قتل کر دے گا۔ یہ ایک دماغی پاگل پن کی نشانی ہے، اور اس بات کا ثبوت کہ GIT نے جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں، جو حقائق اکٹھے کیے ہیں، وہ ناقابل تردید ہے۔ اسی لیے عمران خان نے کہا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا جسے غلط ملوث کیا گیا ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا، وہ یہ کہتا کہ بھئی میرا موقف یہ ہے، تمہارے پاس جو ثبوت ہیں وہ لاؤ، میں ان کا مقابلہ کروں گا، عدالت میں ان کو چیلنج کروں گا، عدالت میں ان کو فیس کروں گا۔ لیکن یہ اس نے کہا ہے جیسا کہ ہر مجرم، ہر اشتہاری مجرم جو خطرناک ہو اور طاقتور ہو، وہ جب اسے پولیس والا گرفتار کرتا ہے تو وہ اسے یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہارے یہ بیج اتروا دوں گا، میں یہ تمہارے یہ کندھے پر لگے ہوئے ہیں یہ اسٹرپ یہ اتروا دوں گا، تمہیں نوکری سے برطرف کرا دوں گا، تمہارا تبادلہ کروا دوں گا، تمہیں معطل کروا دوں گا، تمہیں مزہ چکھا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، تم نے مجھے پکڑا ہے تو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ تھا اس کا رویہ، اور یہ ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ تینوں ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ عمران خان کے لیے ایک سنگین قسم کا پھندا ہے، پھندا بن سکتی ہیں، نہیں والا معاملہ نہیں رہا، پھندا بن چکی ہیں۔ تو ایک تو ان کے پاس یہ رپورٹ ہے، ایک تو خیر یہ نکتہ ہو گیا نا کہ یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا اور سزا بھی ہوگی، نااہل بھی ہوگا۔ اور دوسری جو رپورٹیں ان کے پاس ہیں وہ یہ ہے
کہ اگر فرض کیجئے پی ٹی آئی کو آج الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل جاتی ہے تو وہ تب بھی جیت نہیں سکتی، بلکہ جیتنا تو دور کی بات ہے، وہ جیت کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتی، کیونکہ پنجاب میں صورتحال اس سارے جھوٹ کے بالکل برعکس ہے جس جھوٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہت مقبولیت ہے۔ دوسری رپورٹ جو ان کے پاس پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، بلکہ گرفتاری سے آگے بڑھ کر اسے ٹانگ بھی دیا جاتا ہے، تب بھی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کوئی رد عمل نہیں ہونے والا۔ وہ جو ایک رد عمل 9 مئی کو ہوا تھا، ناظرین اس کو دوبارہ ذہن میں رکھیے کہ عوام نہیں نکلے تھے، چند 100 کے جتھے مختلف شہروں میں نکلے تھے جنہوں نے سیدھا ٹارگٹ کا رخ کیا اور آگ لگائی۔ چند 100 افراد ہر جگہ نکلے۔ لاہور میں تمام رپورٹیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا ان کی تعداد 300 اور 400 کے درمیان تھی۔ تو اب تو وہ بھی نہیں نکلیں گے، یعنی 300-400 کے حساب سے بھی نہیں نکلیں گے۔ ان رپورٹوں کے مطابق خطرہ ہے پختونخوا میں، وہاں جلوس بھی نکل سکتے ہیں، خاص طور پر سوات میں اور ایک آدھ علاقے میں اور میں ان کے جلوس خاصے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ خاصے بڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لاکھوں عوام نکلائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں عوام نکل سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ان جلوسوں سے قطع نظر ان سے ہٹ کر ایک دہشت گردی کی ایک نئی لہر وہ پھوٹ سکتی ہے، وہ پہلے ہی پھوٹی ہوئی ہے۔ یہ رپورٹیں ہیں مقتدرہ اعلیٰ جو ہمارا طبقہ ہے ان کے پاس۔ نمبر 1، عمران خان کو اگر الیکشن لڑنے دیا گیا تو یہ نہیں جیت سکے گا۔ نمبر 2، اگر اس کو پکڑ لیا گیا یا ٹانگ دیا گیا تو عوام نہیں آئیں گے، باہر نہیں آئیں گے، سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، کوئی حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے کوئی مسئلہ پوز کرنے کے یہ قابل نہیں رہے۔ یہ سچی رپورٹیں جو ان کے پاس پہنچ گئی ہے، ان کو ہر طریقے سے یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے، اور اس کا ثبوت جیسا کہ میں پھر دہرا دوں کہ 9 مئی کو مل چکا ہے کہ جب سارے پنجاب میں مل کر بھی 2-2.5 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں نکلے تھے پورے پنجاب سے۔ وہ 9 مئی کا واقعہ سنگین اس لیے ہو گیا کہ وہ انہوں نے حملے کر دیے۔ تو ناظرین، اگر 50 افراد نکلے کسی شہر میں اور وہ خدا نخواستہ جیسا کہ واپڈا ہاؤس کو آگ لگا دے، تو وہ واپڈا ہاؤس کو آگ لگانا تو بہت بڑا واقعہ ہوگا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نکلنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں تھی۔ ناظرین، یہ بے بنیاد اندیشے، یعنی اندیشہ ہائے فرضی و مفروضی سے فوج کو کیوں ڈرایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، یہ بات کھل جائے گی۔ مقصد یہ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کسی ایک سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد فوج کو ڈرا کر مجبور کرنا ہے کہ وہ الیکشن نہ کرائے، اور اگر وہ الیکشن نہیں کراتی تو آئین اور دستور میں 1 سال 2 سال تک انتخابات نہ کرانے کی کوئی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا لامحالہ ان کو مارشل لا لگانا پڑے گا، جو کہ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ اور یہ ہے اس گیم کا مقصد کہ پاکستان کو اگر ہم اس طریقے سے تباہ نہیں کر سکے تو فوج کو مارشل لا لگانے پر مجبور کر دیا جائے، تاکہ اگر پاکستان اس طریقے سے تباہ نہیں ہو سکتا تو اس طریقے سے تباہ ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ فوج کے اس ٹریپ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، بندیال کی ایک پسپائی تو وہ فوجی عدالتوں کے مسئلے پر ہو گئی کہ ان کو جو اسٹے آرڈر دینے کا جو مطالبہ تھا، 2 بڈھے ٹاؤٹ جو عدالت پہنچے ہوئے ہیں، اس بڑھاپے میں ان کو شرم نہیں آتی کہ اپنی مٹی پلیت کرا رہے ہیں اور فوج کے خلاف وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور 9 مئی کے مجرموں کو، اصل میں وہ 9 مئی کے مجرموں کو نہیں بچانا چاہتے، وہ صرف عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں کہ عمران خان پر، کیونکہ عمران خان انہیں بھاری رقوم دیتا ہے۔ ان میں سے جو بڈھا ٹاؤٹ زیادہ سینئر ٹاؤٹ ہے، اس نے تو ہر دور میں ہر ایک سے پیسے لیے، نواز شریف سے الگ پیسے لیے، زرداری سے الگ لیے، بے نظیر سے الگ لیے، عمران خان سے الگ لیے۔ اس کو اس بڑھاپے میں بھی دولت کی اتنی ہوس ہے کہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کے دیکھیں۔ اور سپریم کورٹ میں جب اسٹے آرڈر دینے سے انکار کیا گیا تو وہ ان کے باہر جا کر جس طرح غیظ و غضب میں ان دونوں سینئر ٹاؤٹوں نے پریس کانفرنس کی اور منہ سے جھاگ اڑائے، وہ ان کی کیفیت بتانے کے لیے کافی تھے۔ تو ظاہر ہے عدلیہ اگر ہم اسے کہہ سکیں کہ یہ عدلیہ ہے،
تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی حکم نہیں مانا گیا۔ مثال کے طور پر الیکشن کا حکم تھا، اس کے علاوہ ایک حکم وہ تھا جس کے تحت ان کی عدلیہ کی پوری کوشش تھی کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو واپس لایا جائے تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہو، اور اگلے عبوری وزیر اعظم کی نامزدگی کے موقع پر وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان سے یا عمران خان کے نامزد کردہ قائد حزب اختلاف سے بات کرنے پر، صلاح مشورہ کرنے پر مجبور ہو جائے، اور اس طرح ایک نیا بحران پیدا ہو۔ نیا بحران سے مطلب یہ ہے کہ اس نے تو ماننا ہی نہیں تھا نا، کسی نام پر اتفاق کرنا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے آرڈر دیا کہ جناب یہ ارکان کے استعفے مسترد، ان کی رکنیت بحال۔ تو وہ اسپیکر نے ایک ہی ٹھڈے میں وہ مسئلہ اڑا دیا اور کہا کہ ہم ان ارکان کو قومی اسمبلی میں گھسنے ہی نہیں دیں گے، قائد حزب اختلاف بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ جو فیصلے سپریم کورٹ کے پے در پے ایک تماشا انہوں نے بنا دیا اپنا ہی، کہ ان کے فیصلے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اسٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا اور ایک گول مول سی بات کر کے معاملے کو لٹکا دیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بندیال نے کسی سے کہا ہے کہ بھئی وہ آنے والا چیف جسٹس جانے اور حکومت جانے اور ملک جانے اور ریاست جانے، ہم 2 مہینے، اب تو 2 مہینے سے بھی کم رہ گئے، گویا کہ 2 مہینے بھی ان کے باقی نہیں رہ گئے، تو یہ عزت بچا کر نکل جائیں۔ اور پھر فوجی عدالتوں کے مسئلے پر پسپائی کے علاوہ ایک بڑی پسپائی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیوریٹو اپیل تھی، حکومت نے اس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا، وہ عمران خان نے دائر کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو رگڑنا ہے، اور ناظرین آج سے 1 مہینہ پہلے تک یہ طے تھا کہ بندیال ایک ایسا فیصلہ سنا کر جائے گا اس کیس میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ یہ ڈن تھی بات، اور پی ٹی آئی والوں کو اور 2 بڈھے ٹاؤٹوں کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ ہم یہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپریل کے شروع میں یہ حکومت نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی تھی۔ جو اپیل تھی وہ عمران خان کی گورنمنٹ نے کی تھی، انہوں نے اپریل میں اس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا یا درخواست کی۔ تو اپریل، اب مئی، جون، جولائی، یعنی 3 مہینے تک بندیال صاحب اس کو دبا کر بیٹھے رہے، اور یہ سارے جو صحافی ہیں فرا گوگی نیٹ ورک کے، وہ سب یہی بتا رہے تھے کہ یہ جو دبا کر بیٹھا ہوا ہے معاملے کو، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں، اتنی کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ یہ جاتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کو نااہل قرار دے دے گا، اب پتہ نہیں کیا طریقہ اس سے اختیار کرنا تھا کیا نہیں، لیکن یہ طے تھا۔ تو جناب وہ کل رات کو اس کا وہ حکومت کو اس نے واپس کر دی بندیال نے، تو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جو ایک تلوار گویا کہ لٹکائی گئی تھی وہ ہٹ گئی ہے۔ یہ بندیال کی دوسری پسپائی ہے۔ اور جناب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ نگران حکومت آئے گی تو یہ بڑے بڑے فیصلے سنائے گا، تو عرض یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ تو کمزور حکومت ہے، نگران حکومت زیادہ تگڑی ہوگی، کیونکہ موجودہ حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی جزوی طاقت ہے، نگران حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی کلی طاقت ہوگی، تو اس وقت پھر جو روڑے اٹکائے گا اسے خود روڑا بنا کر ایک طرف کر دیا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو فوج کو ڈرایا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فوج ڈرے گی۔ فوج کو اچھی طرح اندازہ ہے، اور موجودہ جو عسکری قیادت ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ اب تک جو تباہی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو اور آئین کو روندا جاتا رہا ہے، اسی وجہ سے۔ اور خاص طور پر جو پچھلا ایڈونچر تھا، ایڈونچر عمران خان، ایڈونچر پاکستان توڑو، اس کے بعد سے تو پاکستان کی جو تباہی نازل ہوئی پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر، وہ تو بس یعنی اس کی تو کتاب لکھنے کے لیے حمود الرحمن صاحب جو تھے، جنہوں نے 71 کے واقعات کی تفتیش تحقیق کی تھی، تو حمود الرحمن سے بھی زیادہ دل جگرے والا آدمی چاہیے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔